बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इत्शाम। आज की सबसे बड़ी खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाने का बड़ा फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत जारी कर दी गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाया जाए, हर कानूनी रास्ता अपनाया जाए और चाहे कुछ भी हो, मियां नवाज शरीफ को अब मुल्क वापस लाना ही है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में इलाज की गर्ज से मौजूद हैं और अब तक कई बार मियां नवाज शरीफ की बीमारी को हुकूमत की तरफ से मशकूक करार दिया जा चुका है। नवाज शरीफ के तिबी मामले को खुद हुकूमत की तरफ से ड्रामा करार दिया गया तो कभी बीमारी को बहाना करार दिया गया, लेकिन हकीकत में अगर आज मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है तो इसकी जिम्मेदार भी खुद हुकूमत ही है। अगर हुकूमत पंजाब मुआवनत ना करती तो शायद किसी भी सूरत मियां नवाज शरीफ के लिए मुल्क से बाहर जाना मुमकिन ना हो पाता। जहां एक तरफ पीटीआई की तरफ से मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया गया है, वहीं दूसरी तरफ इस बीमारी का मजाक उड़ाकर सियासी तौर पर इस मामले को मशकूक भी बनाया गया है। वो पीटीआई जो कभी गो नवाज गो के नारे लगाया करती थी, आज कम बैक नवाज शरीफ की बातें कर रही है। तहरीक इंसाफ ने सियासी तौर पर मियां नवाज शरीफ की सेहत को ब्लैकमेलिंग करार दिया है और कहा है कि हम इस ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ये भी इल्जाम मुखालिफिन पर लगाया गया कि बीमारी की आड़ में नून लीग का फोकस जो है वो मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है और सेहत कार्ड खेला जा रहा है। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ को बाहर भिजवाना जिस तरह एक सियासी चैलेंज बन चुका था, उसी तरह एक बार फिर से पीटीआई के लिए नवाज शरीफ की वापसी भी एक सियासी चैलेंज बन चुकी है। पीटीआई एक तरफ नवाज शरीफ की बीमारी को पहले की तरह फ्रॉड और ड्रामा और बहाना करार दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद एक बार फिर से तस्दीक कर रही हैं कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स में हरगिज भी कोई जाली रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि मेडिकल रिपोर्ट्स की तस्दीक सरकारी के अलावा निजी लैब से भी करवाई गई है। नवाज शरीफ की बीमारी की हुकूमत पर काफी इस वक्त भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के मामले पर हुकूमत काफी कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दी हमें। अब एक बार फिर से ऐसी सूरत हाल हमारे सामने है और 2 रोज कबल मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने नवाज शरीफ की मुल्क से जाने की तमाम तर जिम्मेदारी महकमा ज़राअत पर डाल दी थी। सहाफ़ी के एक सवाल पर उन्होंने एनआरओ देने का जिम्मेदार महकमा ज़राअत यानी खुफिया इदारों को करार दिया था। इमरान खान शरीफ फैमिली को एनआरओ नहीं दे रहा तो फिर इनको ये 2 बड़े एनआरओ दिए किसने? आज उनको ये तो सच बता। आपका सवाल है, आप महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आपका सवाल है, आप महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन जी। अच्छा, आप मान गए कि इसका मतलब कि एनआरओ फिर महकमा ज़राअत। अब एक तरफ मियां नवाज शरीफ की बीमारी को एनआरओ और फिर महकमा ज़राअत से जोड़ा जाता है, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद एक बार फिर से नवाज शरीफ की बीमारी को हकीकत करार दे रही हैं। हुकूमत इस मामले में काफी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। जब मियां नवाज शरीफ की बीमारी और इलाज के लिए बैरूनी मुल्क जाने की इजाजत दी गई थी, तब भी ऐसी ही सूरत हाल थी। जहां एक तरफ बीमारी को मशकूक बनाया जा रहा था, वहीं पर वफाकी वज़रा और पंजाब की वज़ीर सेहत जो इस मामले को डील कर रही थी, वो नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स को दुरुस्त और बीमारी को कह रही थी। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इत्तेहादी जमात मुस्लिम काफ ने भी मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहा था कि इन्हें इलाज के लिए जाने दिया जाए और पंजाब के स्पीकर परवेज इलाही की तरफ से वज़ीर आज़म के साथ की गई गुफ्तगू के बारे में बयान भी सामने आया था। हुकूमत के तमाम वज़रा और इत्तेहादी भी उस वक्त मियां नवाज शरीफ की बीमारी की खुद तस्दीक कर रहे थे, बल्कि खुद वज़ीर आज़म की तरफ से भी नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने पर काबीना में फैसला हुआ था। 19 नवंबर 2019 में मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के फौरी बाद सियासी तौर पर पीटीआई ने पैंतरा बदल लिया था और अब वज़ीर आज़म की तरफ से हुकूमत को हिदायत की गई है कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाए, कानूनी रास्ते तलाश किए जाएं। क्या हुकूमत बीमारी की हालत में मियां नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने से ना रोक पाई तो अब इन्हें वापस लाने में कामयाब हो सकेगी? मियां नवाज शरीफ की तिबी सूरत हाल आखिर है क्या और नून लीग इस तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए अब क्या सोच रही है? क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से तो बड़ा क्लियर एक बयान जो है वो सामने आ चुका है कि तमाम कानूनी ऑप्शन जो है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब आज हमारे साथ मौजूद है इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी भी हैं और नून लीग के सूबाई सदर पंजाब भी। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आज वज़ीर आज़म ने कहा जी कि हर कानूनी रास्ता जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। एकदम से आपको क्या लग रहा है, क्यों इतने मुतहरक हो गए हैं ये मियां साहब को वापस लाने के लिए? जी, पहली बात तो ये है कि बिस्मिल्लाह वज़ीर आज़म साहब अपना शौक़ पूरा करें और हर कानूनी तरीका रास्ता जो वो इख्तियार कर सकते हैं वो करें।
اور اپنا پورا زور لگائیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ واپس لانے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، لیکن وہ اپنی مرضی، اپنی ٹائمنگ اور اپنی تسلی، اپنی صحت سے متعلق جب وہ سمجھیں گے کہ وہ اس قابل ہیں، ڈاکٹر انہیں پرمٹ کریں گے، اجازت دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس وقت جو ہے وہ تشریف لائیں گے. اب یہ بات آپ نے جو کی ہے کہ جی یہ فوراً ان کو ہوا کیا ہے، یہ یعنی 9 ماہ ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے یہ کبھی ان کو خیال نہیں آیا، تو یہ ایک دم کیا ہوا؟ ایک دم یہ ہوا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سیاسی طور پر بھی سرگرم ہیں. ان کو میاں نواز شریف کی سیاست جو ہے اس میں اپنی موت نظر آتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس آدمی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس آدمی کے خلاف کیسز فیبریکیٹ کیے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس آدمی کو مینج کر کے غلط سزا دلوائی ہے، ان کو پتہ ہے کہ عوام میں اس کی پذیرائی ہے، عوام اسے بے قصور سمجھتے ہیں. ہمارے تمام تر پراپیگنڈے کے باوجود عوام اس کے ساتھ ہیں، اس کا ووٹ بینک اس کے ساتھ ہے، اس کی پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر اس نے دوبارہ سیاسی طور پہ سرگرمی جو ہے وہ شروع کی اور ان کی صحت نے انہیں اجازت دی تو وہ جو ہے وہ ان کی موت ہوگی. تو اس لیے جو ہے یہ جس دن انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی ہے، غالباً اس کے اگلے دن جو ہے وہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے بات کی ہے، تو اس سے ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو میاں نواز شریف صاحب تو دوبارہ سیاسی طور پہ سرگرم ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد یہ بخلاہٹ کا شکار ہو کے ادھر جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اب طبیعت ہے کیسی سیاسی طور پر؟ چونکہ سرگرم وہ ایکچولی ہو چکے ہیں، تو ان کی طبیعت کیا بہتر ہے پہلے سے؟ دیکھیں اس میں اب میں کوئی یعنی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک خاص ایج جو ہے اس میں ہر آدمی کو ہی تقریباً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عارضہ جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے. اچھا. اور اس ایج میں اور ان چیزوں کے ساتھ اگر تو آدمی اپنے آپ کو مینٹین رکھے، مینج رکھے، وقت پہ دوائی، وقت پہ کھانا، اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز تجویز کریں کہ سیر کریں، باقی اور چیزیں جو ہے پرہیز کریں، تو پھر آدمی ٹھیک ہوتا ہے. وہ آدمی بالکل ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل تندرست ہے اور وہ اپنی روٹین کی لائف جو ہے وہ اچھی گزارتا ہے، اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے. لیکن راز صاحب اگر پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا تو پھر یہی چیز جو ہے وہ ایک دم اس کے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں اس کے حوالے سے کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں رانا صاحب، وہ کیوں نہیں جمع کرائی جا رہی ہیں؟ ایلیگیشنز تو یہ لگ رہے ہیں کہ میڈیکل رپورٹس تو کیا، لندن میں علاج کوئی ٹریٹمنٹ تو کیا، ایک ایکس رے بھی جو ہے وہ نہیں ہوا، اور ہماری تسلی نہیں ہو رہی جو چیزیں بھی آپ لوگ دے رہے ہیں اس سے. نہیں تو ہمیں ان کی تسلی کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی تسلی نہیں ہوتی تو نہ ہو. معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جن ڈاکٹرز کے پاس وہ زیر علاج ہے، یہ ان ڈاکٹروں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایکس رے کرانا ہے، ٹیسٹ کروانا ہے، داخل کرنا ہے یا پروسیجر کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، یہ انہوں نے. تو رانا صاحب آپ کی طرف سے کوئی رپورٹ جمع کرائی گئی ہیں؟ جی وہ رپورٹ جو وہاں سے اویلیبل ہوئی ہے وہ سب رپورٹس ان کو جمع کروائی گئی ہے، لیکن ان رپورٹس کو تو جب انہوں نے بلیو نہیں کرنا، جب ان کا مقصد اور ہے، جب ان کے دل میں جو ہے وہ چور اور ہے، تو اس لیے وہ رپورٹس کو تو یہ مانیں گے نہیں کہ جمع ہوئی ہیں. حالانکہ وہ رپورٹیں ان کو جمع ہوئی ہیں ساری. ڈاکٹر عدنان صاحب اور ریکارڈ ہیں، انہوں نے تمام رپورٹس ان کو جمع کروائی. اچھا رانا صاحب، مریم نواز صاحبہ نے جو آخری پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، تو کوئی حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہو پایا کہ کب ہوگی ان کی واپسی؟ دیکھیں اس میں بہرحال فیصلہ تو وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. یہ تو انہیں اپنے ملک میں انہوں نے واپس آنا ہے، کوئی ان کو ویزا لینے کی ضرورت تو نہیں ہونی. لیکن اس میں ڈاکٹرز کی رائے جو ہے وہ اس کا ایک اہمیت ہوگی، اور جو اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن انہوں نے ایک پروسیجر جو ان کا ہونا ہے اسٹینٹنگ کا، وہ میرا خیال ہے کہ وہ پروسیجر جو ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں ہو سکا. یقیناً جو ہے وہ اس سے پہلے کہ وہ واپسی کا فیصلہ کریں، وہ پروسیجر جو ہے وہ ضرور کروائیں گے، اور اگر وہ کامیاب رہا تو اس کے بعد پھر واپس آ جائیں گے. آپ لوگوں کی طرف سے
بارہا رانا صاحب یہ کہا جاتا رہا ہے کہ نون لیگ کو میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی لیڈ نہیں کر سکتا، وہی لیڈر ہیں اور یہی ایک بیانیہ ہے نون لیگ کا۔ کیا شہباز شریف صاحب اس طرح سے مکمل طور پر فعال نہیں ہوئے، ایکٹیو نہیں ہوئے، یا اس طریقے سے نہیں ہو پائے جس طرح سے کہ نون لیگ کے کارکنان ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف کو اب واپس آنا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے کو ہر آدمی کو مل کے بغل گیر ہو کے تو جو ہے وہ لیڈ نہیں کرنا ہوتا۔ آج کل کا جو زمانہ ہے، آج کل تو آپ دنیا کے کسی حصے میں بیٹھیں تو آپ زوم پہ اسکائپ پہ جو ہے وہ میٹنگ کر سکتے ہیں، یعنی ہر کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب کو وہاں پہ موجود ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ رابطے میں تو ان کو قطعاً کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب کی ایک اپنی طبیعت ہے، ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ایک جو ہے وہ طبیعت، ایک اپنی جو ہے وہ سوچ رکھتا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ اگریسو انداز میں جو ہے وہ انہوں نے سیاست نہیں کی۔ یہ پچھلے 30-35 سال اس بات کے گواہ ہے۔ وہ محنت کرنے، ڈیولپمنٹ کرنے، وہ سڑک کے اوپر احتجاج کرنے کی بجائے سڑک بنانے کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو لیکن جو پارٹی انہیں رول دے گی، اگر کبھی وہ رول جو اگریسو رول ہے انہیں اپنانا پڑا، بالکل وہ بڑی جو ہے وہ پرزور طریقے سے اپنائیں گے۔ لیکن پارٹی جو رول انہیں دے گی وہی رول وہ اپنائیں گے۔ ان کا رول جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ کا ہے، لیڈر کا نہیں ہے۔ لیڈر اس پارٹی کے میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں۔ صحیح۔ اچھا رانا صاحب، آج یہ جو بیرسٹر اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ محکمہ زراعت سے پوچھیں آپ جا کے، جب ان سے سوال کیا گیا میاں نواز شریف کے حوالے سے، تو یہ کیا معاملہ ہے اور اب یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں حکومتی وزراء جو ہیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا اپنے سر سے جو ہے وہ الزام ہٹانا چاہ رہے ہیں؟ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ ایک یعنی نااہل اور نالائقوں کا ٹولہ ہے جو اس ملک کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، اور اس نے اس ملک کو جس حال میں پہنچا دیا ہے۔ اب ہر آدمی جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ ان کی کوئی بات بھی سیدھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یاسمین راشد صاحبہ ان کی وزیر ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جی رپورٹیں ساری بالکل صحیح ہیں، اتھینٹک ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو رپورٹوں میں فراڈ ہو گیا ہے، ہم اس کی انکوائری کرائیں گے، ہم یاسمین راشد صاحبہ کی انکوائری کرائیں گے۔ ایک اور ان کے وزیر ہیں پنڈی کے شیطان شیدہ ٹلی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف تو معاہدہ کر کے گیا ہے، وہ تو گارنٹی دے کے گیا ہے کہ 5 سال تک جو ہے وہ عمران خان کی حکومت رہے گی اور اسے کوئی ہٹائے گا نہیں۔ اٹ مین کہ پھر حکومت نے کوئی یعنی معاہدہ کر کے ان کو جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ان کے جتنے وزیر باتیں کریں گے ان کی کوئی بات ایک ہی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، اور ان سب کی بات کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم کی بات نہیں ملتی۔ یہ سارے بس اپنی اپنی بولیاں بولتے رہتے ہیں، اور ان میں کوئی جو ہے وہ نہ سمجھ، نہ عقل، نہ فکر۔ تو رانا صاحب، آپ وزیر قانون بھی چونکہ رہے ہیں تو ایک قانونی پہلو پہ بھی آپ رہنمائی ہماری کر سکتے ہیں۔ یہ نواز شریف کو واپس لانے کے ذمہ دار شہباز شریف ہیں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر نے یہ بھی کہا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی ہوئی ہے۔ یہ قانونی طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو کس حد تک ذمہ دار ہیں شہباز شریف صاحب، یا اس ضمانت کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جانے کی اجازت تو دی ہے کیبنٹ نے، اجازت تو دی ہے اپنا گورنمنٹ نے۔ گورنمنٹ نے ساتھ ایک شرط لگائی تھی کہ آپ 7.5 ارب روپے کا ایک چھوٹی بانڈ داخل کر دیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب آپ دیکھیں کہ وہ کتنے باوقار طریقے سے گئے ہیں۔ ان کو تو ویسے جب یہ چیزیں ان کو سوچتے ہیں تو ان کو شرم آتی ہے، کتنی ہزیمت کی بات ہے ان کے لیے۔ وہ بستر مرگ پہ تھے، بیمار تھے، انہوں نے کہا کہ نو، میں نہیں جاؤں گا، میں بالکل 7.5 ارب روپے، میں 7.5 روپے کی بھی گارنٹی دے کے جانے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر مجھے علاج کے لیے بھیجنا ہے تو بھیجے، نہیں بھیجنا تو میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ تو وہ پھر کورٹ نے جو ہے ان کی اس کنڈیشن کو جو ہے وہ ویو کر دیا تھا۔ میاں شہباز شریف صاحب نے کوئی ضمانت نہیں دی۔ میاں نواز شریف صاحب کسی ضمانت کے اوپر جو ہے وہ نہیں گئے۔ ہاں، میاں نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے یہ ضرور لکھ کے دیا کورٹ کو کہ علاج کی غرض سے جا رہے ہیں، علاج مکمل کروانے کے بعد
اب اپنے وطن واپس آئیں گے تو وہ جی. یقیناً واپس آئیں گے. اور اس کا کوئی ہر ٹائم قیمت پہ فریم واپس نہیں دیا آئیں گے. تھا، یہ ان right؟ کا ملک ہے جی. کوئی ٹائم فریم نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے. ٹائم اچھا فریم جو ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں رانا صاحب کہ ہم نے جو ہے وہ اس وقت ان کو جانے دیا اور اخلاقیات جو ہیں وہ ہماری دیکھیں آپ، انسانیت دیکھیں کہ ہم نے ان کو جانے دیا، تو اب ان کو وقت ٹائم سے واپس بھی آنا چاہیے تھا. میں نے اس لیے پوچھا کہ کوئی ٹائم فریم کیا دیا گیا تھا، کیونکہ وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ان کو پھر اس وقت کے اندر واپس آنا چاہیے تھا. نہیں جی کوئی ٹائم فریم نہیں تھا. وہ ٹائم فریم جو ہے وہ لیکن وہی ضمانت کا تو ہوگا ایک پیریڈ تھا نا. جس کا فیصلہ جو ہے وہ میاں نہیں وہ پیریڈ ایکسٹینڈ ہو گیا نا. اچھا یعنی عدالت نے ضمانت جو ہے وہ دی تھی 8 ہفتے کی، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ جب یہ 8 ہفتے ختم ہوں تو آپ پنجاب گورنمنٹ کو اپلیکیشن دیں. پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کرے گی، اور جب تک فیصلہ نہیں کرے گی صحیح. اس وقت تک ضمانت ایکسٹینڈ تصور ہوگی. اچھا اب جب پنجاب حکومت نے ان کو اجازت دے دی کہ جی جائیں جا کے باہر علاج کروائیں، تو اب جب تک وہ علاج کروائیں گے اس وقت تک وہ ضمانت جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ ہی تصور ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب ایک آخری سوال ہے. گزشتہ دنوں جو مریم نواز صاحبہ پر لیزر گن سے حملے کی بات کی تھی آپ نے، تو یہ بڑا سیریس قسم کا میٹر تھا. اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کو آگے فالو اپ کیا گیا ہو. مجھے یہ بتائے گا کہ وہ سیاسی بیان تھا یا واقعی اس میں کچھ حقیقت تھی؟ اگر حقیقت تھی تو یہ بڑا ایک سنگین قسم کا ایلیگیشن تھا جو لگایا گیا تھا کہ لیزر گن سے حملہ کیا گیا تھا ان پر. دیکھیں جی حقیقت تو انویسٹیگیشن کے بعد ہی، انکوائری کے بعد ہی سامنے آتی ہے. ایک پریما فشائی جو ہے وہ ایک آپ کا ورژن، ایک آپ کا سسپیکٹ ہوتا ہے، وہ ہمارا ہے، اور اس کا ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ سیشن کورٹ میں رٹ کی. اچھا. اور سیشن جج نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمارا موقف جو ہے وہ صفحہ مثل پہ لایا جائے. اب وہ موقف جو ہے وہ پٹیشنر جو ہیں کیپٹن صفدر، وہ اپنا موقف جو ہے وہ ان رائٹنگ پیش کریں گے، اور وہ صفحہ مثل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا موقف آ جائے گا. اب جب پھر دیکھیں گے جب کو وقت آئے گا انویسٹیگیشن، اگر یہ گورنمنٹ کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں اگر یہ گورنمنٹ کرے گی تو پھر وقت ایک آ جائے گا کہ جب یہ چیزیں جو ہے یہ انویسٹیگیٹ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر قانون صوبائی صدر پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب. نون لیگ کا ورژن ایک بیان کر رہے تھے، نون لیگ کی سائیڈ کی جو سٹوری ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ اب نون لیگ جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. اس بیان کے اوپر وزیر اعظم کے میاں نواز شریف کو ہر صورت جو ہے وہ واپس لایا جائے گا. بہرحال یہ سوالات اپنی جگہ پر اٹھ رہے ہیں کہ آخر ایک دم سے کیا ہوا. پچھلے 6 مہینے پہلے جو ہے وہ درخواست دی گئی تھی اس کی، لیکن اب 6 مہینے بالکل خاموشی کے بعد برطانیہ کو خط لکھا گیا تھا. میں اسی درخواست کی بات کروں جو کہ برطانیہ کی حکومت کو خط لکھا گیا تھا، لیکن بیچ میں 6 مہینے خاموشی، اور اس کے بعد پھر اب سے ایک دم دوبارہ ایکٹیو ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سینئر صحافی تجزیہ کار انصار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. عباسی صاحب، رانا صاحب تو نون لیگ کی طرف کی جو ورژن ہے وہ بیان کر رہے تھے. آپ سے اگر میں تجزیہ کرنے کو کہوں اس پہ کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ آخر ایک دم سے اچانک جو ہے اس سرگرمی میں اتنی تیزی آنے کی کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ فوراً واپس لایا جائے، ہر حربہ استعمال کیا جائے، ہر قانونی آپشن کو ایکسپلور کیا جائے؟ السلام علیکم جی. دیکھیں اس میں جو میری سمجھ میں جو بات آتی ہے اس کے 2 ریزنز ہیں. ایک تو میاں صاحب نے کافی عرصے کے بعد ان کا کانٹیکٹ ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور مطلب ہے کہ پالیٹکس میں، ڈائریکٹ پالیٹکس میں، اور اے پی سی کے متعلق انہوں نے بات کی، یہ بیانات بھی چھپ گئے. اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ان کی کچھ تصاویر آ گئیں جس میں وہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں لندن کی اسٹریٹس میں. تو وہ یہ دونوں چیزیں، ایک تو دیکھیں کہ اگر اے پی سی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اے پی سی کی جو بات کی جا رہی تھی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، وہ اگینسٹ گورنمنٹ، اس کا ٹارگٹ گورنمنٹ تھا. ایک تو پولیٹیکلی وہ چیز ظاہر ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوگا. دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیں جب میاں صاحب کی تصویر اس قسم کی آتی ہے تو ایک پولیٹیکل پریشر آ جاتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر، بیکاز ان کے جو فالوورز ہیں
اور ایک جن بھی حالات میں بھیجا گیا تھا میاں صاحب کو باہر، اس میں آج بھی آپ ہیلتھ منسٹر پنجاب سے پوچھ لیں وہ یہی کہیں گی کہ واقعی ان کی طبیعت تو واقعی خراب تھی، ڈاکٹر شمسی صاحب سے اور یا جتنے بھی ڈاکٹرز انوالو تھے، ایون ڈاکٹر فیصل صاحب سے جو ابھی ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے آن ہیلتھ، ان سب سے پوچھیں تو وہ سب یہی بات کہیں گے کہ اس وقت واقعی ان کی حالات ایسے تھے کہ ہم نے ان کو باہر بھیجنا مناسب سمجھا اور وہی ان کے لیے ایک آپشن تھا. لیکن جس وقت ان کی تصویریں اس قسم کی آتی ہیں تو ایک پریشر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز کی طرف سے، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک بہت بڑا پریشر آ جاتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر. اور یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ فالو کرتی ہے اپنے فالوورز کو. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت ایون پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ فیصل صاحب، ڈاکٹر فیصل صاحب کو میں نے بھیجا، مطلب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اطمینان تھا ان کو کہ واقعی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو پولیٹیکل پریشر ہے اور پھر جو اپنے فالوورز کا پریشر ہے، اس بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک دم سے یہ ٹیمپرز ہائی ہوئے. اور یہ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ سب کو پتا ہے کہ یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پلینگ ٹو دا گیلریز، یہ پالیٹکس سیاست ہو رہی ہے. اور اس سیاست کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا اطمینان ہو جائے بیسیکلی. اور ورنہ ادروائز سب کو پتا ہے کہ برطانیہ سے کسی کی بھی مرضی کے بغیر ان کو پاکستان واپس بلانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور پھر ان دا کیس آف میاں صاحب آلدو کورٹس بھی انوالو رہی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت وہ گئے تو اس وقت ان کا جانا شاید ضروری تھا، لیکن وہاں پہ علاج کا پیس کا فیصلہ وہ خود کریں گے. اس پیس کا فیصلہ کہ کب تک وہ ٹریٹمنٹ ہوگا وہ فیصلہ وہ خود کریں گے، وہی خود کر رہے ہیں. اور اس میں بھی آن پارٹ آف مطلب پی ایم ایل این یا آن پارٹ آف شریف فیملی ان کو کوئی اتنی جلدی نہیں کہ ہم فوری علاج کر کے بیکاز 8 ہفتے کا ٹائم تھا تو ہم واپس چلے جائیں پاکستان. ایسا ان کو کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم جلدی آ گئے تو یہاں پہ پھر واپس جیل میں جانا پڑے گا. تو جو ٹریٹمنٹ کی پیس ہے جو ان کو سوٹ کرتی ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے ایک سیاست وہاں پہ بھی ہے، تو ایک سیاست پی ٹی آئی کی ہے. جی ٹھیک. اچھا باسی صاحب، ایک سوال مجھے آج قومی اسمبلی میں ہونے والے جھگڑے پر آپ سے کرنا ہے. اور بڑی افسوسناک قسم کی صورتحال اس وقت ہم نے دیکھی جب شاہد خاقان عباسی اور اسپیکر صاحب کے مابین جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی، شرم کرو جیسے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. اور اس کے بعد پھر سونے پر سہاگا یہ ہو گیا کہ رات ایک شو میں فیصل واڈا صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا شکر کریں شاہد خاقان عباسی صاحب اسپیکر نے تھپڑ نہیں دے مارا. تو واٹ از دس بیہیویئر؟ یہ کس قسم کا رویہ ہے، کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے ان لوگوں کا جو کہ عوام کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیسا ماحول ہے قومی اسمبلی کا؟ دیکھیں یہ بڑا، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف قومی اسمبلی کی بات نہیں ہے، اوور آل دس از ویری انفارچونیٹ کہ سیاست کو تقریباً ہم نے جو ہے نا سیاست میں اختلاف کو ہم نے دشمنی میں بدل کے رکھ دیا ہے. اور پھر ابھی ایک اور چیز آج میں دیکھ رہا تھا، میں نے آلدو پریس کانفرنس کی نہیں سنی جو ایویشن منسٹر ہیں، لیکن میں کسی ٹویٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر چل رہا تھا اس قسم کی بات کہ جو لوٹ کے گئے وہ واجب القتل ہیں. آپ دیکھیں کتنی خطرناک باتیں کی جا رہی ہیں. اب یہ والی جو آپ نے بات کی کہ قومی اسمبلی کے اندر فیصل واڈا، سو یہ جو ایک ہے نا کہ دیکھیں سیاست میں اختلاف آپ ڈیسنٹ طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن ان ڈیسنسی ایک چیز ہے کہ نہ صرف آپ ان ڈیسنٹ ہیں بلکہ آپ کو ایک دوسرے کو اس طرح آپ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ آپ کی بات سے بعض اوقات جیسے ایسے کہ کوئی انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی دوسرے کو نقصان بھی پہنچا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں اس میں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز میں جس وجہ سے زیادہ اضافہ ہوا ڈیفینیٹلی اس میں سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے. اس میں انیشیلی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہ تھے جو بڑے اگریسو ہوتے تھے. اب آپ کو وہ اگریشن جو فالوورز کا ہے وہ آپ کو پی ایم ایل این کا بھی نظر آتا ہے. وہ بھی اسی چیز کو سب بجائے اس کے کہ آپ بہتری کی طرف جائیں. انفارچونیٹلی ہمارا سفر ریورس میں لگا ہوا ہے. ہم آگے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور اسی لیے ہم یہ سیاست یعنی کہ بالکل گن جیسے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم مذاق میں کہتے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ سیاست آپ ہم سے نہ کھیلیں. یعنی ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہاں پہ جو سیاست ہے وہ ہے ہی گندی چیز. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ.
बहुत शुक्रिया। अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो स्टेटमेंट की अंसार अब्बासी साहब ने भी हवाला दिया, यकीनन एक बड़ी खतरनाक किस्म की इश्ताल अंगेज किस्म की स्टेटमेंट है। और आई है जी ये गुलाम सरवर साहब की जानिब से, वफाकी वजीर हैं वो, और हवाबाजी के वजीर, और हवाबाजी के हवाले से PIA के हवाले से पहले जो वो स्टेटमेंट दे चुके हैं और उसके जो समरात निकल चुके हैं, असरात आ चुके हैं, वो भी हमारे सामने हैं। इसी पर हम बिल्कुल तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडाट होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ मिलते हैं। पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेज बयान, नफरत की सियासत और अदम बर्दाश्त की सियासत हरगिज नई बात नहीं, लेकिन इस वक्त मुल्क में जमहूरियत के तसलसल ने भी इन रवैयों में कुछ बड़ी तब्दीली पैदा नहीं की। आज वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद जमहूरियत पसंद सोच रखने वाले अपना सर पकड़ कर बैठ गए हैं। एक वफाकी वजीर की जानिब से इस तरह का इश्तियाल अंगेजी पर मबनी बयान आना यकीनन हर तरह से अफसोसनाक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस किस्म की सियासत हो रही है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर से पहले भी हुक्मरान जमात के एक ही और वफाकी काबीना के एक और रुकन तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बड़े धड़ल्ले से कौमी असम्बली नहीं बल्कि निजी TV चैनल के प्रोग्राम में 5000 बंदों को लटकाने की बात कर चुके हैं, बल्कि उन्हें घसीट कर लटकाने की बात कर चुके हैं। हुकूमत के इत्तेहादी शेख रशीद साहब भी इसी तरह के बयानात के बाइस सवालात का सामना कर चुके हैं। चोर, लुटेरे, डाकू, कमीने, बेईमान नाल हुकूमत के खात्मे के लिए निकलो, मरो, मार दो, जलाओ, गिराओ, उठो इस मुल्क के चोरों से। इस मुल्क में आग लगा दूंगा, मैं इस असेंबली को आग लगा दूंगा, इस मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को आग लगा दूंगा। तहरीक इंसाफ के माजी के जलसों में जब ये जमात ऑपोजिशन में हुआ करती थी तो उस वक्त इमरान खान भी कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। और ये सिलसिला किसी एक जमात तक महदूद नहीं बल्कि नून लीग के सदर और मौजूदा ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इसी तरह के बयान दे चुके हैं। मॉडल टाउन आने से कबल इस वक्त के वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक भी कुछ ऐसी धमकियां अलामा ताहिरुल कादरी को लगा चुके हैं। इसी तरह बिलावल भी चीख चीख कर ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, और जरदारी भी अपने हरीफों को इसी तरह के इल्काबात से नवाजते रहे हैं। आज गुलाम सरवर साहब के बयान से मुल्क भर में एक नई बहस छिड़ चुकी है, एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि क्या गुलाम सरवर साहब के इस बयान पर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या किसी वफाकी वजीर को ऐसा बयान देना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इस बयान के बाद कोई एक्शन लेंगे। इन्हीं तमाम सवालात पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं जी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी यानी सरबराह हैं पिलडाट के। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान की सियासत में इश्तियाल अंगेजी और इस तरह के बयानात देना मुखालिफिन के खिलाफ कोई नई बात नहीं है, और ये किसी एक पार्टी के साथ भी जो है वो आप मंसूब नहीं कर सकते। लेकिन आज एक वफाकी वजीर की जानिब से बयान आया है और बड़ा इश्तियाल अंगेज किस्म का बयान है। आपको नहीं लगता कि ये जो है जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है? इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक ही नहीं है कि जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है, बल्कि किसी सिविलाइज्ड माशरे में जो जमहूरी ना भी हो, किसी सिविलाइज्ड माशरे में इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये आपने इतना तसलसल के साथ दिखाया है, ये पहला बयान तो नहीं है। बाकी और लोग भी तकरीबन इसी तरह के मिलते जुलते बयानात देते रहे हैं। क्या उनके बारे में कभी कोई एक्शन हुआ है, कोई मुकदमा खड़ा हुआ है, क्या कोई उनके बारे में मुकदमा दर्ज किया गया, क्या उनकी पार्टियों के अंदर कोई एक्शन लिया गया? ऐसा नहीं हुआ। असल वजह यह है कि हमारे अवाम के अंदर खास तौर पे ऐसी चीजों को रिजेक्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, बल्कि जो जितना सख्त जबान बोलता है उसे उतना ही ज्यादा पसंद किया जाता है। बल्कि अवाम की बात छोड़े, मीडिया के अंदर भी उस आदमी की रेटिंग बहुत ज्यादा होती है, उसे बार बार बुलाया जाता है कि ये आदमी खुल के बात करता है, और जो जितना खुल के बात करता है उसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। तो असल बात यह है कि जब आप लोग पसंद करना बंद कर देंगे तो फिर सिर्फ किसी कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। तो असल मामला तो माशरे के अंदर ये बदजौकी का है कि हमारा ये टेस्ट बन गया है, ये जौक है कि बदतहजीबी से बात करें, बदतहजीबी से ट्विटर में लिखें, सोशल मीडिया में लिखें,
تو آپ کی بات کو زیادہ پذیرائی ملے گی اور پھر گورنمنٹ کے اندر بھی ایسے لوگوں کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے, انہیں اہمیت دی جاتی ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری معاشرے کا پورا کلچر یہ ہو گیا. لیکن احمد صاحب اس بات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ریجیکٹ کرنے کی ٹینڈنسی آپ نے کہا کہ نہیں ہے, اور وہ بالکل نہیں ہے, لیکن دوسری طرف اس چیز کی بھی ٹینڈنسی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ کسی چیز کو سمجھ پائیں کہ یہ سیاسی بیان ہے, سیاست ہو رہی ہے. ہمارے لوگ شاید اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں. بڑی خطرناک بات ہے, اور ہم نے ایک طویل جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ تو دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں, اور اس پہ فوراً ایکشن ہونا چاہیے. کوئی اور ایکشن کرے یا نہ کرے, یہ پولیس کا کام ہے, یہ عدلیہ کا کام ہے کہ وہی اس کے بارے میں سو موٹو ایکشن لیں, ان کو نوٹس لیں. جب کوئی اور نہیں لے رہا تو کم از کم ان کو لینا چاہیے. لیکن میں پھر وہی عرض کروں گا کہ یہ باتیں جو کرنے والے ہیں ان کو اس لیے زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے یہ کرنے کی کہ اس کے نتیجے میں ان کی پذیرائی بڑھ جاتی ہے لوگوں کے اندر, خاص طور پہ پارٹیوں کے اندر. چونکہ پولرائزیشن ہے ایک دوسرے کے خلاف, تو جب آپ مخالف کے خلاف ایسی بات کرتے ہیں تو ان کی پارٹی کے لوگ, ان کی پارٹی کے بڑے سینئر لوگ, بلکہ بعض صورتوں میں تو پارٹی کے رہنما ان کو تھپکی دیتے ہیں, ان کو پرائیویٹ محفلوں کے اندر ان کو انکریج کیا جاتا ہے, اور ان کی جو گورنمنٹ کے اندر ان کی پوزیشن ہے وہ پکی ہو جاتی ہے. تو جب یہ ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر لوگوں کے اندر انکریجمنٹ ہوگی. لیکن یہ اصل میں ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں, ہم سول وار کی طرف جا رہے ہیں, ہم لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. یہ وقتی طور پہ تھوڑا سا فائدہ شاید ہو جائے آپ کی پارٹی کو, آپ کو ذاتی طور پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی ہم ایک خانہ جنگی کی طرف کا دروازہ کھول رہے ہیں, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ دیکھ چکے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جب ان کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو اس کا کوئی اثر نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا. اثر ہوتا ہے, پھر کوئی آدمی اٹھ کے وار کر دیتا ہے, نہ سمجھ آدمی آگے بڑھ کے اشتعال میں اس کے اوپر. نواز شریف صاحب کے اوپر بھی اسی طرح سے جوتا پھینکا گیا تھا, وہ کوئی اور چیز بھی پھینکی جا سکتی تھی. احسن اقبال صاحب کے اوپر بھی ہوا تو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. یہ گولیاں اور یہ جو ڈنڈے اور پتھر ہیں ان کے اوپر کسی کا نام تھوڑی لکھا ہوتا ہے. آج اگر کسی کے اوپر ہوا ہے تو کل کسی اور کے اوپر ہو جائے گا. تو یہ میرے خیال میں ہماری حکومت کو خاص طور پہ اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بالعموم ان کو یہ سوچنا چاہیے. کوئی الیکشن کے دنوں میں تو ایک چارٹر آف ایک morality کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنتا ہے. میرے خیال میں عام دنوں کے اندر بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے. ایونچولی تو پھر یہ میڈیا ہینڈلنگ کمزور ہونے کی نشانی ہے نا, کیونکہ غلام سرور صاحب جو ہیں وہ پہلے پی آئی اے کے حوالے سے بھی ایک ایسا بیان دے چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور یہ جو بیان سرور صاحب دے رہے ہیں تو یہ تو 35 سال سے اقتدار میں 2 بڑی جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں, تو پھر تو انہوں نے خود کو بھی شاید بیچ میں شامل کر لیا, شاید پرانے پاکستان والے غلام سرور کو بھی انہوں نے بیچ میں رگڑ دیا. حالانکہ وہ خود بھی اس وقت انڈر انکوائری ہے, ان کے بارے میں نوٹس جاری ہو چکا ہے. ایسی بات ان کو تو خیر کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے جو ان کا حصہ رہا یا نہیں رہا. لیکن میرے خیال میں اس میں اب کم از کم ہم حکومت کو تو کوئی اس سے مطالبہ ہی کر سکتے ہیں, لیکن میڈیا کو ایسے لوگوں کو اپنے پروگراموں کے اندر وہ اہمیت نہیں دینی چاہیے جس کو وہ ایک ریوارڈ سمجھے. اس کا مجھے فائدہ ہوا ہے کہ میڈیا مجھے زیادہ بلانے لگ گیا ہے, ان کو زیادہ کوریج ملنی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ سیاستدانوں کا یہ تمام کاروبار اس پہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی کوریج ملتی ہے, میڈیا میں کتنی پذیرائی ملتی ہے. کم از کم ان کو یہ کرنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو اپنی پارٹیوں سے بھی جواب طلبی ہونی چاہیے, ان کو معافی مانگنی چاہیے, ان کو توبہ جواب طلبی ہونی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. بہت شکریہ. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے بہرحال, کیونکہ غلام سرور صاحب جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں, اور ان کو اس چیز کے اوپر جواب دینا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی اشتعال انگیز اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آتی ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, تحریک انصاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے. ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا, بریک جب واپس آئیں گے تو کرونا کی دوسری لہر پہ ہمیں بات کرنی ہے. وارننگز جاری ہو چکی ہیں, اور اس بار ایک اور کرونا سے جڑی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ اس بار کرونا جو ہے وہ علامات ظاہر کیے بغیر جوان لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے. کیا ہے اس کی حقیقت؟ پاکستان میں کرونا کا خطرہ ابھی بھی کتنا موجود ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ساتھ
दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है और अब तक मुसद्दका मुतासरीन की तादाद 2,40,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। यही नहीं बल्कि कोरोना के सबब हलाकतों की तादाद 8,13,000 से ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस की वबा के नए फेज की वार्निंग जारी कर दी है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस की नौयत अब तब्दील हो रही है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोशिशों को अब मजीद बढ़ाना होगा। आलमी इदारा सेहत ने ये बताया जी कि अब मुतासर होने वाले जो अफराद हैं जिनमें से कोरोना वबा की बहुत कम या कोई भी अलामात मौजूद नहीं होती हैं, यानी कम अलामात के साथ ज़ाहिर होता है या फिर अलामात दिखती नहीं है, अब यही अफराद खास तौर पर जिनकी उम्रें 20, 30 या 40 साल हैं कोरोना वायरस के फैलाव की वजह बन रहे हैं। दूसरी तरफ बाकी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना केसेस मौजूदाना तौर पर कम हो गए हैं। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वबा के फाल केसेस की तादाद इस वक्त 10,188 रह गई है। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना वबा के 496 नए केसेस और 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना केसेस की तादाद में जहां कमी आई है, वहीं पर सियाहत का शोबा खुला था पिछले दिनों और हमने देखा था कि लोग एकदम से जो है वो अपने घरों से बाहर निकले थे। तो उसके खुलने के बाद शिमाली इलाका जात में केसेस अब बढ़ रहे हैं। खास तौर पर वादी कागान की अगर बात की जाए, वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा रश रहा है, लोग बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे थे। एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हुआ वहां पर और कोरोना वायरस फैलने का खदशा वहां जाहिर किया जा रहा है। एसओपीज पर अमल दरामद ना होने के वहां पर बराबर है जी। इस वक्त नारान, कागान और शुगरान मुख्तलिफ होटल्स के स्टाफ में से अब तक 47 अफराद कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद 28 होटल सील कर दिए गए हैं। जबकि मकामी इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर से स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश की जा रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से आखिर बचा कैसे जाए, एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाना कितना जरूरी है, इसी पर बात करेंगे। और खासतौर पर कोरोना के हवाले से दुनिया भर में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, माहिर वबाई अमराज हैं, माइक्रो बायोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं और वाइस चांसलर हैं जी नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना की दूसरी लहर ने जो है वो अपनी निशानियां देना शुरू कर दी हैं। मुझे ये बताइएगा कि कितनी खतरनाक या मुहलिक साबित हो सकती है और किस तरीके से बचा जा सकता है इस दूसरी लहर से। बहुत मेहरबानी जी आपकी। देखें, बात यह है कि जब तक कोरोना का एक भी मरीज हमारे मुल्क में होगा तो हमें इसका ख्याल करना पड़ेगा, या एक और सूरत हाल है कि हमारे यहाँ वैक्सीन अवेलेबल हो जाए और पाकिस्तान के सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएं तो हम बड़े अमन से रह सकेंगे जो है ना। तो इसलिए आई मीन व्हाट आई थिंक, बल्कि आपने बड़ा अच्छा इंट्रो भी दे दिया कि ये जो यंग लोग हैं दे आर बिकमिंग एज ये वायरस ट्रांसमिशन में पहले भी अहम रोल अदा कर रहे थे, अब भी दे कुड बी ए प्रॉब्लम। और ख़ास तौर पर आपने जो वादी कागान और इस रीजन का जिक्र किया, इस पे हमें वी शुड बी प्राउड कि हमारा जो डिटेक्शन सिस्टम है वो इतना इफेक्टिव था कि राइट अवे वी हैव बीन एबल टू फाइंड आउट। और गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो रेलेवेंट एजेंसीज हैं दे विल वर्क ऑन दैट वन। आई थिंक कि ये लॉकडाउन जो है ना उधर इस्टेब्लिश करना चाहिए एंड वी बी केयरफुल। जैसे मैंने अर्ज किया कि एक भी पेशेंट अगर पाकिस्तान में है तो वी आर एट रिस्क। तो क्या रवैया रहा इस दूसरी लहर का? डॉक्टर साहब, आपने यकीनन मुख्तलिफ ममालिक में जब ये दूसरी लहर आई उसको भी स्टडी किया होगा, देखा होगा, क्या पहले से ज्यादा शदीद थी या पहले से कम थी? ज्यादा लोगों को उसने मुतासर किया या कम लोगों को? किस तरह का बिहेवियर था सेकेंड वेव का? देखिए जी, ओवरऑल अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो फ्लक्चुएट हुआ है ना वायरस, वो यूरोप में हुआ है। जैसे अमेरिका में देखें तो इट्स स्टिल जो है ना इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में भी ऐसे जा रहा है, लेकिन यूरोप में जो है ना ये जो आप दूसरी लहर की बात कर रही हैं इसमें डिप आया एंड देन इट स्टार्ट राइजिंग जो है ना। ये वायरस बेसिकली एक पार्टिकल है जो कि इनको हम वायरसेस को ना जिंदा चीजों में गिनते हैं ना मुर्दा चीजों में गिनते हैं, ये एक पार्टिकल की तरह हैं। ये इंसानों से एक इंसान से दूसरे इंसान में भी चले जाते हैं और दूसरे जो हमारे ये लॉजिस्टिक वे, जैसे इनिशियली इट स्टार्टेड फ्रॉम वुहान जो है ना, इट वाज नॉट ओनली के ह्यूमन ट्रांसमिशन हुई बल्कि ये एरोप्लेन्स एंड ऑल दीज थिंग जो ट्रांसफर हो रही थी दैट बिकम ए लाइक आई मीन सोर्स ऑफ वायरल ट्रांसमिशन आल्सो। तो हमें ये दूसरी लहर की तो बात करनी ही नहीं चाहिए। जब तक वायरस है there is infection, there is a chance of
infection to the people in the surrounding. یہ دوسری لہر یا تیسری لہر, people are talking about this one, they are making stories. لیکن as far as Pakistan is concerned, as a virologist, what I am looking, we are very lucky کہ ہمارے ہاں trajectory graph is going down. اس میں اللہ کا کرم ہو سکتا ہے, اس میں وائرس چینج ہو گیا ہے, یا environmental conditions ہمارے ملک کی ایسی ہیں کہ we are controlling this اچھا virus. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے. پیرنٹس بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں, ہم سے بھی یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں, حکومت 15 ستمبر سے اسکول کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے, 7 ستمبر کو اس حوالے سے حتمی فیصلہ بھی ہو جائے گا. میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ کس حد تک درست فیصلہ ہوگا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسکولز کھل جانے چاہیے؟ دیکھیں جی, جہاں تک سکول کھلنے کا تعلق ہے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جون میں ایک ڈاکومنٹ پبلش کیا تھا کہ اگر ہم نے سکول کھولنے ہیں تو کس طریقے سے کھولنے ہیں. اس کے بعد ابھی یہ 16 اگست کو ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے, پاکستان کی بات نہیں کی گئی بلکہ پوری دنیا کی بات کی گئی ہے کہ 43% آف دی اسکولز دے آر ناٹ ریڈی ٹو گیٹ اوپن, کیونکہ ان میں جو ہے نا پبلک ہینڈ واشنگ فیسلٹیز نہیں ہے, کرونا سے بچاؤ کے جو اوور آل جو سوشل ڈسٹینسنگ ہیں وہ چیزیں ادھر ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, آئی نو اٹ کہ ہماری جو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن ہے, دے آر ویری کاگنیزنٹ, دے آر لوکنگ انٹو ایچ اینڈ ایوری ایشو. بلکہ میں بھی چند ایک میٹنگ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. سو آئی تھنک دا فائنل ڈیسیژن ول بی کہ when they will be confident کہ ایک بچے سے دوسرے بچے کو وائرل ٹرانسمیشن نہیں ہو سکتا, I think the decision will come at that. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور آپ نے جو بھی چیزیں بتائیں اس کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی بات ہوتی کہ پاکستان میں بڑے کنٹرولڈ ہے کرونا وائرس, لیکن بہرحال